ATR News. Please like, share and subscribe this channel. ज़्यादा से ज़्यादा ATR News को सब्सक्राइब करिए. थैंक यू. एक यजीद की औलाद जिसका नाम वसीम रिजवी था, उसने कुरान के अंदर आयतों को तब्दील करके कुरान को छाप दिया था. जिस जलील ने इस कुरान की इज्जत के साथ मजाक किया, आज उसकी चेहरे को देख लीजिए, एक मरदूद की शैतान की औलाद के तरह चेहरा हो गया और उसने इस कुरान को छापकर अपने मजहब को तब्दील करने का ऐलान किया. वो त्यागी बन गया, वो जाने क्या क्या बन गया अपनी बका के लिए, क्योंकि उसने अल्लाह की जो अमानतें हैं उसमें खियानत किया था, वक्त की जायदादों को खा गया था और उसको बचाने के लिए नित नए तरीके अपनाया और उसका नतीजा ये निकला. 6 महीने भी नहीं गुजरे कुरान की शान में गुस्ताखी किया तो उसके बाद उसकी सूरत को देख लीजिएगा, एक जलील किस्म का शैतान की औलाद से भी बदतर चेहरा अल्लाह ताला ने उसको बना दिया. बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, मेरी आप लोगों से मुकद्दमाना दरखास्त है कि आने वाले हालात हिंदुस्तान के बहुत मुकद्दर होने का अंदेशा है और हालात बनते आ रहे हैं. आपको इस हिंदुस्तान के अंदर अपने आप को मनवाना हो तो एक निडर, बेबाक और दिलेर क़ियादत की जरूरत है. चूंकि हमारा जो ये जलसा है सियासी नौइयत का ही जलसा है जो यौमुल कुरान से हम आपको भी रोशनास कराते हैं. इसीलिए आने वाले हालात में आपको निडर, बेबाक क़ियादत की जरूरत है. अगर वो कोई दे सकती है तो मजलिस बचाओ तहरीक की जानिब से ही आपको ऐसी क़ियादत मिलेगी. इन चंद कलिमात के साथ रुखसत होता हूँ. यार जिंदा सोबत बाकी. खुदा हाफ़िज़. मैं दरख्वास्त करता हूँ हैदराबाद के मुमताज़ नात खान कारी नसीरुद्दीन साहब. मैं दरख्वास्त करता हूँ शरीक मोतमद मजलिस बचाओ तहरीक जनाब राशिद हाशमी साहब से कि वो इस जलसे से खिताब फरमाएं. औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. आज का ये तारीखी मकाम मस्जिद में जो जलसा मुनक़िद किया गया है, मस्जिद बचाओ तहरीक, ये वो तहरीक थी जिसको गाजी मिल्लत अलहाज मोहम्मद अमाउल्लाह खान रहीमुल्लाह ने कायम किया एक मजलूम मुसलमानों के लिए. आज जो जलसा है, जो उन्वान है, वो यौमुल कुरान. यौमुल कुरान आज भी है और क़यामत तक भी यौमुल कुरान रहेगा. और यौमुल कुरान का मतलब यह है कि हर दिन कुरान और हर लम्हा कुरान, हर घंटा कुरान. और ये कुरान आपको माँ की पेट से खबर की पेट तक ले जाने वाला ये एक हिदायत है और क़यामत तक रहेगा. मैं आपको आज के जो हालात है, अभी बेशतर हमारे मुखर्रिर ने कहा, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का किस्सा सुना उन्होंने. मैं आपसे सुना रहा हूँ कि आज के दौर में ये घर वापसी की जो चल रही है हालात, जबकि घर वापसी उनका खुद किराए का घर है और वो कह रहे हैं कि घर वापसी. मैं कुरान की जो आयत है, मैं आपको सिर्फ 4 लाइन है कुरान के, सूरा नंबर 112 सूरह इखलास, 4 लाइन है. कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद. अगर इन 4 लाइन के ऊपर किसी का भी खुदा अगर बैठता है तो मेरे सामने लेके आए. ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो है फसाद बर्पा करने की बातें हैं. मैं आप लोग को मजीदुल्लाह खान फराज साहब को भी सुनने का है. मैं अपने मुख्तसर करते हुए शुक्रिया. खुदा हाफ़िज़. ये थे जनाब राशिद हाशमी साहब शरीक मोतमद मजलिस बचाओ तहरीक. मैं दरख्वास्त करता हूँ हैदराबाद के मुमताज़ नात खान जनाब नसीरुद्दीन खादरी साहब से कि वो हदिया नात पेश फरमाएं. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा.
دن رات ہے رحمت کی برسات مدینے میں، دن رات ہے رحمت کی برسات مدینے میں، ایک عمر سے بہتر ہے ایک رات مدینے میں، ایک عمر سے بہتر ہے ایک رات مدینے میں۔ کعبہ بھی مقدس ہے، اقصی بھی مقدس ہے، کعبہ بھی مقدس ہے، اقصی بھی مقدس ہے، پر سب سے نرالی ہے ایک بات مدینے میں، پر سب سے نرالی ہے ایک بات مدینے میں۔ جس نور سے روشن ہے یہ شمس و قمر دونوں، جس نور سے روشن ہے یہ شمس و قمر دونوں، اس نور کے دیکھے ہیں ذرات مدینے میں، اس نور کے دیکھے ہیں ذرات مدینے میں۔ جنت کا تصور تھا دیکھا جو وہاں جا کر، جنت کا تصور تھا دیکھا جو وہاں جا کر، جنت سے بھی بہتر ہیں حالات مدینے میں، جنت سے بھی بہتر ہیں حالات مدینے میں۔ موت آئے تو طیبہ کی گلیوں ہی میں دم نکلے، پھر چین سے گزریں گے دن رات مدینے میں، پھر چین سے گزریں گے دن رات مدینے میں۔ بے ہوش کے دامن میں کچھ اشک کے موتی ہیں، پہنچا دے خدا را یہ سوغات مدینے میں، دن رات رحمت کی برسات مدینے میں۔ یہ تھے حیدرآباد کے ممتاز نعت خان قاری نصیر الدین صاحب قادری جو ہدیہ نعت پیش فرما رہے تھے۔ آئیے میں درخواست کرتا ہوں صدر مجلس بچاؤ تحریک جناب مجید اللہ خان انجینئر صاحب سے کہ وہ اس جلسہ یوم القرآن سے خطاب فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی حبیبہ الکریم۔ اللہ رب العالمین کا کروڑہا مرتبہ شکر و احسان ہے کہ میری یہ خوش نصیبی و فیروز بختی ہے کہ میں آج اس تاریخ ساز مکہ مسجد میں یوم القرآن کے جلسے کو مخاطب کرنے کی سعادت حاصل کیا، اور اس بات کا پورا احساس ہے کہ رمضان ماہ رمضان کا مہینہ اور روزداروں سے مخاطب ہوں۔ میں بھی کوشش کروں گا کہ جلد سے جلد اپنی تقریر کو ختم کر دوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں
کہ اللہ کی مرضی رہی کہ اللہ رب العالمین نے بے شمار نبی اور رسول مبعوث فرمائے، اور سب سے آخر میں اور اللہ رب العالمین اعلان فرماتا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے انسانیت میں تمہارے طرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا اور قرآن ان کے ذریعے بھیجا، اور قرآن اعلان کر رہا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ابھی الف لام میم کے معنی یہ اللہ اور اللہ کے حبیب جانے، صبح قیامت تک نہ کوئی مجدد نہ مصفر اس کا تفسیرہ بیان کر سکتا کہ حروف مختیات کی منزل ہے، لیکن جب الف لام میم کے ساتھ اللہ اعلان فرما رہا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب، اس کتاب میں کوئی نقص نہیں ہو سکتا، یہ ھدی للمتقین، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو راہ راست پہ ہے، سیرت مستقیم پہ ہے اور متقی ہے۔ اور متقی کی تشریح وہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے جس نے جتنی قربت حاصل کی وہ اتنا متقی بنا، پرہیزگار بنا۔ اب متقی بننے کے لیے سب سے اولین ترجیح یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنا ہوگا، جو قرآن کو سمجھے گا وہ متقی و پرہیزگار ہوگا، جو قرآن کو نہیں سمجھ سکتا، روایتی طور پہ قرآن پڑھنا اور قرآن کو بامقصد سمجھنے کے لیے قرآن پڑھنا دو الگ چیز ہے۔ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن تو بہت پڑھا جاتا ہے، ایصال ثواب کے لیے پڑھا جاتا ہے، مساجد میں ختم قرآن کے ذریعے قرآن پڑھا جاتا ہے، لیکن بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا ہم اپنی نسلوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھروں کے اندر قرآن کے بنیادی مقاصد کو سمجھا کے قرآن کی پیغام کو دے رہے ہیں؟ جہاں قرآن اعلان کر رہا ہے وَلَا تَهْنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ آج دنیا کے عالم و شوق حالات کے اندر آپ جائزہ لیجئے، کہیں سے ذرائع ابلاغ یہ پیغام نہیں دیتا کہ کہیں کا مسلمان غالب ہے، کہیں مسلمان اپنی حکمرانی چلا رہا، کہنے کو 56 ملک آپ کے ہیں اور 56 ملکوں میں عارضی طور پہ آپ کی حکومت ضرور نظر آتی ہے، لیکن پس پردہ آپ غلامی کی شکل، غلامی کی زندگی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اگر قرآن کے معنی کو یہ نہیں سمجھیں گے، روایتی طور پہ قرآن کو پڑھا جائے گا اور یہ سمجھا جائے گا کہ اس سے ہماری کامیابی ہوگی۔ قرآن کو دیکھنا، قرآن کو پڑھنا یقیناً ثواب ہے، اللہ اس کا اجر دیتا، لیکن قرآن ایک مینیفیسٹو ہے اللہ کا، قرآن ایک کوڈ ہے اللہ کا، قرآن ایک ایجنڈا ہے اللہ کا۔ جیسا کہ ہر شخص اپنی زندگی میں ایک نیریٹو بناتا ہے، اپنی زندگی کا ایک ایجنڈا بناتا ہے کہ میں کل کیا کروں گا، میرا بچہ کل کیا کرے گا، میرا بچہ کیا پڑھے گا۔ اگر کسی نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میرا بچہ ڈاکٹر بنے گا تو اس کو ایک راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے۔ کوئی یہ سوچ لیتا ہے کہ میرا بچہ حافظ بنے گا، امام بنے گا، تو پھر اس راستے پہ چلنا پڑے گا۔ ویسے ہی اگر قرآن کو سمجھنے والا اور قرآن کو اپنے حلق سے اتارنے والا یہ جان لے گا کہ میں یہ قرآن ہی ہے جو دنیا میں مجھ کو فاتح عالم بنا سکتا ہے، تو پھر آپ دیکھ لیں گے کہ وہ صلاح الدین ایوبی کی شکل میں آپ کے سامنے آئے گا، تو کبھی خواجہ اجمیری کی شکل میں سامنے آئے گا، تو کبھی باہ الدین نقشبندی کی شکل میں آپ کے سامنے آئے گا، تو کبھی احمد بامبا کی شکل میں آپ کے سامنے آئے گا، اور یہ پیغام دے گا کہ دنیا پہ کیسے غالب کیا جا سکتا ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں واضح طور پر اعلان فرما دیا کہ یہ دنیا فانی ہے، یہ سب چھوڑ کے جانا ہے۔ سورہ عصر میں اللہ رب العالمین اعلان فرما رہا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، اللہ قسم کھا رہا ہے عصر کی کہ زمانہ خسارے میں ہے، اور وہی لوگ کامیاب ہوں گے جو صبر اور استقامت کے ساتھ قائم رہیں گے۔ تو صبر اور استقامت کی ضرورت ہے آج آپ غور کیجئے کہ ہم بڑے نعرے لگاتے ہیں، لکا روحی فدا سلام علیک، لکا ولدی فدا سلام علیک، لکا مالی فدا سلام علیک، لیکن عشق و محبت کے نعروں سے زندگیاں نہیں سنورتی، بلکہ عمل کے خانوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے۔ تو قرآن کو سمجھنا ہوگا،
اور نبی نے کہا کہ یہ قرآن کیا ہے؟ حسید رسول ہے۔ نبی کیسے ہے؟ اگر کوئی قرآن سے پوچھے تو قرآن بتائے گا کہ وَالضُّحَىٰ ہے ان کا چہرہ، علم نشر لکا صدرک ہے ان کا سینہ، ورفعنا لکا ذکرک ہے ان کی شان، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہے ان کی شان۔ جب اللہ ان کی شان بیان کرتا ہے تو اعلان فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور کتاب مبین، نور اور کتاب اللہ نے بھیجا تمہارے لیے۔ اگر اللہ کے حبیب کو سمجھنا ہے تو قرآن کو سمجھنا ہوگا۔ آج آپ غور کیجئے کہ اس عالم و شوق حالات کے اندر نا انصافیوں کا سلسلہ رہا، روز اول سے تھا، آج ہے اور صبح قیامت تک رہے گا، لیکن قرآن ہر اس طبقے سے مخاطب ہوا۔ قرآن مسلمانوں سے بھی مخاطب ہے، قرآن کافروں سے بھی مخاطب کرتا ہے، قرآن منافقوں سے بھی مخاطب ہوتا ہے۔ قرآن اچھائیوں کو بھی بیان کیا، قرآن دنیا میں فتنہ شیطان اور دجال کی برائیوں کو بھی واضح کر کے بتایا یہ برائی ہے۔ قرآن نے ہر چیز کو کھول کھول کے رکھ کے بتایا کہ اب راستہ اگر تمہارا ہے تو سیرت مستقیم پہ چلنے کا راستہ ہے اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کے راستے پہ چل کے اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنا ہے۔ تو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ وقت بہت زیادہ ہو گیا، میں طویل تقریر میں گئے بغیر حالات پہ گفتگو کر کے گزر جاؤں گا کہ قرآن اور موجودہ حالات۔ دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ قرآن جلا دیں گے تو قرآن ختم ہو جائے گا۔ سویڈن کی سرزمین پہ بارہا تماشا کیا گیا، گستاخی کی گئی، مسلمانوں کے جذبات سے کھلواڑ کیا گیا، الحمدللہ قرآن باقی ہے۔ افغانستان کی سرزمین پر خون سے نہلا دیا گیا قرآن پڑھنے والوں کو، الحمدللہ قرآن باقی ہے، قرآن کے ماننے والے باقی ہیں۔ فلسطین کی سرزمین پہ آپ 2 دن سے دیکھ رہے ہیں کہ بیت المقدس میں مسجد میں جب قرآن پڑھا جاتا ہے خون سے لوٹ پوت کر دیا گیا۔ دنیا دیکھ رہی ہے اور خاموش ہے، لیکن دنیا مکفات عمل ہے، یاد رکھو دنیا مکفات عمل ہے۔ 25-30 سال سے مسلمان پریشان تھا کہ مسلمانوں کے قرآن اور قرآن کے فلسفے کو جہاد اور جہاد کو ٹیررزم قرار دیا گیا۔ دنیا کے ہر ٹیبل پہ یہی مباحثہ تھا کہ قرآن میں فلسفے جہاد کو نکال دیا جائے، اور یہ اعلان کیا جا رہا تھا کہ قرآن میں ترتیب ہونا چاہیے، اقوام متحدہ میں کے ذریعے سارے ملکوں سے اتفاق کر کے یہ فیصلہ کر دیا جائے تاکہ اس قرآن سے یہ آیتوں کو نکالنے سے اس دنیا میں امن قائم ہوگا۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ فلسفے جہاد اور فلسفے جہاد ہی تھا۔ جہاد کو سمجھنے کی ضرورت قرآن نے پیغام دیا، وہ جاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اب اس جہاد کو یہود و نصارہ نے، CIA نے، موساد نے کچھ اپنے لوگوں کو تیار کیا، مسلمانوں کی شکل میں تیار کر کے ٹیررسٹوں کی حیثیت سے پیش کر کے ان سے جہاد کے نعرے لگائے۔ تو کبھی سیریا کی زمین پہ ISIS کے نام سے اٹھے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ زندہ لوگوں کو جلا کے بربریت کے ذریعے یہ پیش کیا گیا کہ یہ قرآن کا جہاد ہے، یہ جہاد ہے۔ لیکن قرآن نے پیغام دیا تھا کہ سب سے پہلے نفس کا جہاد کرو۔ جب نفس کا جہاد ہوگا، برائیوں سے لڑائی ہوگی معاشرے کے اندر، سچائی کو قائم کرنے کی جد و جہد کا نام تو جہاد ہے، حقدار کا حق دلانے کا نام جد و جہد کا نام تو جہاد ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک عرصہ چلا کہ صرف جہاد ٹیررزم ہے اور قرآن ٹیررزم کو پروپوگیٹ کرتا ہے۔ وار آن ٹیررزم کے نام سے 1980 سے لے کے 2015-2017 تک ایک تماشا چلا، ساری دنیا میں انسان کا سر فٹ بال بن گیا۔ کبھی غدافی کو مار دیا گیا تو کبھی صدام حسین کو مار دیا گیا، تو عراق کے اندر معصوم بچوں کے سینے میں AK-47 اتار دی گئی۔ لیکن آج دیکھتے ہیں کہ ایسے حالات میں مسلمان اللہ سے رجوع تھا، اپنا ایمان کا تقاضا تھا اور اللہ سے توقع رکھ رہا تھا کہ اللہ حالات بدلے گا، اور حالات آج بدل رہے ہیں، ایسے بدل رہے ہیں کہ جب ظلم سر چڑھ کے بولتا ہے تو ظلم خود مٹ جاتا ہے، ظلم سر چڑھ کے بولتا ہے تو ظلم خود مٹ جاتا۔ اور اللہ رب العالمین قرآن میں یہ اعلان فرما رہا ہے کہ جب ظلم سر چڑھ کے بولے گا تو قرآن ظالم خود مٹ جائے گا۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیٹو، جس نیٹو نے بالواسطہ یا بلا واسطہ 2 کروڑ معصوم مسلمان مار دیے، افغانستان سے لے کر
अरब के जजीरे में मुसलमानों के खून को पानी से ज्यादा सस्ता कर दिया। आज नेटो का कोई बाप पैदा हो गया पुतिन की शक्ल में। टीवी चैनलों पे आप देख रहे हैं क्या हालात है। और इन हालात में ये मेरा ईमान है कि ये सब अल्लाह की तरफ से हो रहा है। जब जालिम एक दूसरे के दस्तक गिरबान होते हैं और मजलूम का पीछा छूटता है तो ये समझना कि ये कुदरत का कारनामा है, ये अल्लाह का करिश्मा है कि आज दुनिया के अंदर अल्लाह इंतकाम ले रहा। जालिम से आज अल्लाह इंतकाम ले रहा। आज परेशान है, न्यूक्लियर वार होने के दर पे है, आज दुनिया खत्म होने के दर पे है। अरे हमारा ईमान है कि मौत हम पे लाजिम है। हम अल्लाह की इबादत करने के लिए आए, अल्लाह के दीन को तबलीग करने के लिए आए, पैगाम को तबलीग करने के लिए आए। अगर मौत आई तो हम राजी पे रजा है अल्लाह के लिए जाने के लिए। अरे डर उसको है जो जीना चाहता, जो दुनिया में माला माल होना चाहता, दुनिया में हराम खोरी करना चाहता, जुल्म करना चाहता। जालिम को जिंदगी की मोहब्बत रहती, मोमिन को मौत और अल्लाह से मोहब्बत होती है। आज दुनिया परेशान है कि न्यूक्लियर बम फटने वाला है, दुनिया खत्म होने वाली है। आज यूक्रेन के हालात आप देख रहे हैं, आज टीवी चैनलों पे देख के परेशान हैं लोग। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये और मेरा ईमान है कि ये मिन जानिब अल्लाह हो रहा। और ऐसे हालात पैदा होंगे, ऐसे हालात पैदा होंगे कि नाटो, अमेरिका, यूरोप जितने मुसलमानों को जुल्म किया सब खत्म हो जाएंगे। इस्लाम बाकी होगा और इस्लाम की सारी हुकूमत दुनिया में कायम होगी। हालात की पेशन गोई ऐसी दिख रही है कि बहुत जल्द ये तमाम ताकतें खत्म हो जाएगी। और आज जरूरत इस बात की है कि मिल्लत में इखलास पैदा करो, अल्लाह से रुजू हो। जिस इबादत में इखलास नहीं होता वो रियाकारी हो जाती, जिस रिश्ते में इखलास नहीं होता वो रिश्ता नहीं होता, जिस रिश्ते में मोहब्बत नहीं होती वो मोहब्बत नहीं होती। हम मोहब्बत के दावे तो बहुत करते हैं। अरे मोहब्बत तो अपने नबी से सरकार अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने की थी। सरकार अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत का हमारे लिए मिशरे राह है। एक बार का वाकया कि सरकार अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अपने नबी की मैयत में साथ चल रहे हैं और ऐसे में मेरे आका ने इज़हार ख्याल किया कि अबू बकर बिलाल बहुत तकलीफ में है, बिलाल को रिहा कराने का कुछ सोचना होगा। ये सुनते ही सरकार अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला घर गए, 100 अशरफियां जेब में डाले और निकल पड़े जहां बिलाल जिसके कब्जे में थे, जिसकी गुलामी में थे। गए, कहने लगे, दरियाफ्त किया और बात करने के बाद मुझसे पूछा कि बिलाल की रिहाई के लिए क्या रेट फिक्स करते हो, क्या दाम फिक्स करते हो। उबे इब्न खाफ ने कहा कि मैं बिलाल की कीमत 30 दिनार लूंगा, 30 अशरफिया लूंगा, जबकि हकीकत में उतना दाम नहीं था। लेकिन सरकार अबू बकर पूरी तैयारी से गए थे कि 100 अशरफियों के साथ गए थे। झट से निकाला और 30 अशरफियां दे दिए उबे इब्न खाफ को। देने पर उसने परेशान हुआ और पूछा कि इस गुलाम की कीमत 30 अशरफी 30 दिनार है। तो कहने लगे, हाँ तुमने जो कहा मैंने कहा। अरे मैंने तो इसलिए कहा था कि तुम ये दाम ना दे सको और इसको ना छुड़ा सको, और मैं बेचना चाहता था। अगर तुम सौदागर हो, तुम एक बड़े ताजिर हो, अगर तुम 1 दिनार में भी पूछते तो मैं गुलाम बिलाल को देने के लिए तैयार था, लेकिन तुम 30 में खरीद के नुकसान कर लिए। तो कहने लगे कि तुम 30 में कहा, अगर तुम 100 में कहते तो 100 दिनार लाया था दे के ले जाने के लिए। तो पूछा ये कौन सी बात है। तो कहा कि मेरे नबी बिलाल से मोहब्बत करते हैं और उनकी गुलामी में पेश करने के लिए मैंने बिलाल को आजाद करके नबी की गुलामी में पेश किया। ये मेरी मोहब्बत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। मोहब्बत का तगाजा है ना। हम पैसा किस पे खर्चा करते मेरे भाई, जिसको चाहते, मोहब्बत करते, उन पे खर्चा करते, उन पे खर्चा करते। घर में बच्चे के पास सब है, एक इस्लाह की बात करता चलूं, घर में बच्चे के पास सब है, कपड़े है, जूते है, कार है, सब है, लेकिन फिर भी उसको खुश करने के लिए हम तोहफों पे तोहफे देते हैं। उसको खुश करने के लिए 5 स्टार होटलों में खाना खिलाते। क्यों? मोहब्बत करते हैं। तो ये आपकी मोहब्बत है।
وہ صحابی کی محبت تھی کہ جب بیت المال میں اعلان ہوا تو سارا کا سارا سامان لا کے ڈال دیا اور کہنے لگے، جب دریافت کیا گیا کہ ابا بکر گھر میں کیا ہے، تو گھر میں اللہ اللہ کے رسول کے سوا کچھ نہیں، یہ محبت ہے۔ تو آج مسلمانوں تم پہ تقاضا ہے کہ اگر تم غلام مصطفیٰ ہو تو اپنے کلمہ گو بھائیوں سے محبت کرو، زکوٰۃ نکالو اور زکوٰۃ حقدار تک پہنچاؤ، اور زکوٰۃ کوئی دیکھ رہا نہیں، اللہ دیکھنے والا ہے تم کتنی زکوٰۃ نکال رہے ہو اور کیسا دے رہے۔ اس لیے کہ کئی لوگ منتظر ہیں، آج کئی مدرسوں کو آپ کی زکوٰۃ کے ذریعے اسلام کو استقامت ملے گی، طاقت ملے گی۔ اللہ آپ کو جو کچھ بھی دیا، دیانتداری کے ساتھ زکوٰۃ نکالتے ہوئے ان یتیموں یسیروں، ان مدرسوں کی طرف راغب ہو کہ کوئی دیکھ رہا نہیں کہ اللہ دیکھنے والا ہے، اور یہ اللہ سے سودا ہے، یہ اللہ سے سودا ہے، کسی سے دنیا میں سودا نہیں ہے، اور زکوٰۃ لازم ہے، زکوٰۃ لازم ہے۔ کچھ لوگ ہیں کہ زکوٰۃ نکالنے کے لیے بڑی کوتاہی کرتے ہیں، اپنی آل اولاد پہ شادیوں میں خرچہ کر رہے، 50 لاکھ کی شادی، 1 کروڑ کی شادی، ولیمہ 50 لاکھ کا ہو رہا، 25 لاکھ کا ہو رہا، لیکن زکوٰۃ کا مسئلہ آتا ہے تو 25 جگہ سے فتویٰ لیتے کہ زکوٰۃ میں ارے کیا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سے حساب کر رہے گورنمنٹ ٹیکس بچانے، ارے وہاں سب دیکھنے والا ہے، وہاں کی گورنمنٹ سے کوئی نہیں بچ سکتا، تو یہاں کیا بچانے کی ضرورت ہے؟ جو حکم ہے، جو فیصلہ ہے آپ پہ لازم ہے، آپ کو نکالنا ہوگا، نکالنا ہوگا۔ اگر نہیں نکالو گے تو پھر اس کا انجام بھی حدیث میں قرآن نے بیان کیا کہ سانپوں کی طرح، تیخوں کی طرح گرم گرم گلوں میں ڈالا جائے گا۔ آج جو صاحب استطاعت ہے ان تمام لوگوں تک یہ پیغام ہے کہ زکوٰۃ کے معاملے میں بہت سیریس ہو جائیے، اور بالخصوص زکوٰۃ اپنے خاندان کے اہل و عیال میں، بھائی بہن میں جو غربت میں ہے، جو صفِ غربت کے نیچے ہے، جو تکلیف میں ہے، جو بیمار ہے، جو پریشان ہے، جو رشتہ دار ہے، پہلے ان پہ توجہ دیجئے، ان کی مشاکل کو ختم کیجئے۔ تتر بتر کر کے، تماشا کر کے 10-10 روپے 50-100 روپے بانٹنے سے زکوٰۃ نہیں، مستحکم طور پہ کسی نوجوان کو کاروبار سے لگا کے اس کا مستقبل بنا دے، تاکہ آج وہ زکوٰۃ لیا، کل وہ زکوٰۃ دینے کے موقف میں ہو جائے۔ یہ سال آپ کی زکوٰۃ سے وہ کاروبار کرے گا، کل آنے والے حالات میں الحمدللہ وہ مسلمان کھڑا ہوگا اور وہ زکوٰۃ دینے کے موقف میں آ جائے۔ یہ طریقہ کار، یہ حکمت کو اپنایا جائے۔ میری درخواست ہے کہ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں، پڑوس میں، پڑوس کا حق ہے، قریب کے لوگوں میں، جب اس کے بعد بھی آپ کی زکوٰۃ بچ رہی ہے تو پھر دور دراز مقامات تک پہنچاتے جائیے۔ اور یہ زکوٰۃ اسلام کی لائف لائن ہے۔ جو مدرسے چلتے ہیں، آج مدرسوں میں کون بچے پڑھ رہے بڑے بھائی؟ کون پڑھ رہے؟ آپ غور کیجئے، کوئی دولت مند کا بچہ مدرسوں میں نہیں پڑھ رہا، 100 میں 99-95% بچے غریب مسلمانوں کے بچے پڑھ رہے ہیں، اور ان کی کفالت کی ذمہ داری ساری ملت کی ہے۔ اور آپ پہ ذمہ داری جو زکوٰۃ کی ہے، اس زکوٰۃ کے ذریعے مدرسوں کے اندر حالات بنیں گے۔ آپ جائیے، آپ خود نگرانی کیجئے مدرسوں کے، آپ کے محلے میں مدرسہ ہے، محلے کے کمیٹی میں آپ جائیے، خدمت کیجئے مدرسوں کی۔ نوجوان سے میری درخواست ہے کہ نوجوانوں کی ذمہ داری ہے ملت کی کہ جاؤ خدمت کرو، اور حالات ایسے ہے کہ کوئی حکومت ہمارے ساتھ فیصلہ کرنے والی نہیں، ہمارے لاکھوں کروڑ روپے کے اوقاف کی جائیداد ہے، کوئی دینے والا ہے نہ کوئی سننے والا ہے۔ جب تک ایک طاقتور سیاسی قائد ایوان اسمبلی میں نہیں ہوگا، کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ آج گزشتہ کتنے سال سے میں کہتا رہا ہوں کہ 5 لاکھ کروڑ روپے کی مسلمانوں کی اوقاف کی جائیداد، آج کوئی حساب و کتاب ہے، MP ہے، MLA ہے، سب کچھ ہے، مرکز سیاسی ہے، لیکن ہمارے مفادات مکمل نہیں کیے جا رہے، نہ مظلوم و غریبوں کے اس حقوق کو پورا کیا جا رہا۔ ارے کیا گورنمنٹ کی ساڑی، کیا رمضان کا افطار، ارے جس قوم کے اسلاف نے 5 لاکھ کروڑ روپے تمہارے لیے چھوڑ کے گئے، اگر اس کا صحیح انصاف کیا جائے۔ میں آج اس مسجد سے پیغام دینا چاہتا ہوں، ہمارے ساتھ اگر موجودہ تلنگانہ کی حکومت اور حکمران KCR انصاف کرنا چاہتے ہیں تو جو CBCID انکوائری کی گئی تھی اوقاف کی جائیداد کی، اس کو برخاست کرو، ایوان اسمبلی میں وائٹ پیپر دو کہ انضمام کے وقت کتنی اوقاف کی جائیداد مسلمانوں کی تھی، ہے، اور آپ کتنی بچی ہوئی ہے، اور کس نے روکا، اس کا کون مجرم ہے، اس مجرموں کی شناخت کرو۔ میں کہوں گا کہ ہاں تم انصاف کرنے والے ہو، یہ نہیں کہ
ڈٹ پہ امام زمین بولیے، افطار دعوت کر لیے، سر پہ ٹوپی پہن کے ووٹ لے کے بھاگا. یہ تو کانگریس بھی کری، یہ تو تیلگو دیشم کے حکومت نے بھی کیا، یہ تو تم بھی کر رہے ہو اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا. یہ انصاف نہیں ہے. انصاف قائم کرنا ہے تو مسلمانوں کی اوقاف کی جائیداد مسلمانوں کے حوالے کرو. آج وقف بورڈ آج چوچو کا مربع بنا ہوا ہے، مخفل ہے، دلالوں کا اڈا بنا ہوا ہے. اور مسلمان اگر کوئی جدوجہد کرنے والا ہے تو اس کے خلاف پھر سسٹم پڑ جاتا، پولیس پڑ جاتی. کئی اوقاف کی جائیداد کے لیے تحفظ، سیانت وقف کے لیے محنت کرنے والے، ارے وکیلوں کے دینے کے لیے پیسے نہیں، یہ حالات ہے. لیکن بڑی مرکز سیاسی کی باتیں کی جاتی، بڑے جلسے کیے جاتے. ارے شہر حیدرآباد اور تلنگانہ میں کھلے عام آج سربراہ ٹی آر ایس کے ایم ایل اے اور ایم پی او اور لیڈروں کی جانب سے اوقاف کی جائیداد ہوتی جا رہی، کوئی روکنے والا نہیں. لیکن مفاہمت ہے. انشاءاللہ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اوقاف کی جائیداد کے سلسلے میں کے سی آر کی گورنمنٹ ایوان اسمبلی میں وائٹ پیپر پیش کرے، ورنہ یہ مسئلہ آنے والے انتخابات میں ایک بڑا مسئلہ بن کے اٹھے گا اور مسلمانوں کو ہم بیدار کریں گے. آج جو ظلم و بربریت ہے سارے ملک میں اس بی جے پی کی، آنے والے حالات میں سارے ملک کے اندر اور بالخصوص تلنگانہ کے اندر اس فاسسٹ بی جے پی ہندوتوا کی جو دہشت گردی کو روکنے کے لیے عقل سلیم سے کام کرنا ہوگا. اضلاع میں مسجد کمیٹی، مدرسے کے لوگ، انجمن کے لوگ مشورے کی بنیاد پہ علاقائی سطح پر جو ہرا سکتا ان کو اس کو ووٹ دینا ہوگا. جو بی جے پی کو اور آر ایس ایس کو سنگ پریوار کے کینڈیڈیٹ کو ہرا سکتا، ہم کسی سیاسی جماعت سے بندھے ہوئے نہیں ہے کہ ہم اس کو ووٹ دے دیں اس کو ووٹ دے دیں. ہمارا نصب العین ہے کہ یہاں پہ فاسسٹ بابری مسجد کے قاتلوں کو، گیان واپی مسجد پہ جو قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں اسی طاقتوں کو، شریعت میں جو مداخلت کرنے کی بات کرنے والوں کو، ہندوستان میں کون سول کوڈ لے کے آنے والوں کے خلاف ہونا ہوگا. اور ایسے اتحاد ایک ضلع سربراہی سطح پہ، اسمبلی سیگمنٹ سطح پر جو اس کو ہرا سکتا اس کو ووٹ دینا ہوگا. یہ نہیں کہ ہم یہ پارٹی کے ساتھ ہے وہ پارٹی کے ساتھ ہے. ہمارا کانسیپٹ کلیئر ہے کہ ہم جو ہرا سکتا اس کے ساتھ جائیں گے اور جو طاقتور دکھے گا اس کے ساتھ جائیں گے. جو سیکولر رہے گا، جو یہاں پہ ساجھداری چاہتا ہے، جو یہاں پہ امن و امان چاہتا ہے اس کے ساتھ جائیں گے. میں اللہ سے دعا کروں کہ اللہ اس ملک میں امن و امان کو قائم فرما. اے اللہ فلسطین کی سرزمین پہ تو مہربان ہو جا. بیت المقدس میں سجدے کرنے والے مسلمانوں پہ تو رحم و کرم فرما پروردگار. جو بیت المقدس میں یہود و نصارہ کا ظلم ہے پروردگار، ان پہ تیرا قہار نازل کر، تیری قہاریت کا واسطہ مولا تو تیرا قہار نازل فرما. اے اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے. جو بیت المقدس میں معصوم مسلمانوں کو شہید کر رہے ہیں ان کو تباہ و برباد کر دے مولا. اے اللہ تو رحم فرما، اے اللہ تو کرم فرما. اے اللہ عالم اسلام میں تو رحم فرما. اے اللہ تو مظلوموں کی سننے والا ہے. اے اللہ ہم گناہگار ہیں لیکن تیرے حبیب کے اپنا غلام ہے مولا. اے اللہ تیرے حبیب کے نعرہ پاک کے صدقے میں ہم پہ رحم فرما، آل رسول کے صدقے میں ہم پہ رحم فرما. اے اللہ ہمارے مشکلوں کو آسان فرما. جو بیمار پڑے ہیں اللہ ان کو شفاء کلیہ عطا فرما. جو قرضوں میں مقروض ہے پروردگار قرضوں سے نجات دلا. جو تجارت لگا کے بیٹھے ہیں اللہ ان کی تجارتوں میں کامیابی عطا فرما. جو بچیاں گھروں میں نسبت کے لیے بیٹھے ہیں اللہ ان کی کامیاب نسبتیں فرما. اے اللہ تو رحم فرما، کرم فرما. اے اللہ ہم تیرے حبیب کی امت ہے، ہم گناہگار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما پروردگار. ہماری توبہ کو قبول فرما، ہمارا استغفار قبول فرما. ہم پہ رحم و کرم فرما. ہماری کو ایک بنا ہمارے گھروں میں برکت عطا فرما. اے اللہ ہم کو شیر و شکر بنا دے. ساری ملت پہ اتحاد فرما پروردگار. ہمیں صلاحیت و صبر عطا فرما کہ ہم ایک دوسرے سے محبت سے رہ سکے. اے اللہ ہمیں اگر کوئی اختلافات ہے تو اختلافات کا خاتمہ کرو. اے اللہ ہمیں اگر کوئی رنجشیں ہیں تو اے مولا ہم کو ہمارے دلوں سے رنجشوں کو باہر نکال. ہم کو نیک بنا دے، ایک بنا دے. ملت اسلامیہ کو اتحاد و اتفاق کی توفیق عطا فرما. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ حضرات مجلس بچاؤ تحریک کے صدر محترم جناب مجید اللہ خان پرست صاحب خطاب فرما رہے تھے. آئیے جلسے کے اختتام میں، جلسے قرآن کے اختتام میں بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں سلام کا نذرانہ پیش کیا جائے گا.
सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका या आपका तशरीफ लाया वक्त भी कितना सुहाना जगमगा उठा ज़माना भूरे गाती थी तराना या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका आपके रुतबे बड़े हैं हम गुनाहों में पड़े हैं बख्श दो जितने खड़े हैं हम यहाँ छोटे बड़े हैं या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका वास्ता गौसुल वरा का वक्ता ख्वाजा पिया का वक्ता कुल्लोलिया का गम न हो रोज़े जज़ा का जान कर काफी सहारा ले लिया है दर तुम्हारा खल्क के वारिस खुदारा लो सलाम अब तो हमारा या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका रब्बना तक़ब्बल मिन्ना अल-फ़ातिहा इला हज़रत नबी मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين हज़रात, आज का ये अज़ीमुश्शान जलसा इख्तिताम पर पहुँचता है। मैं पुलिस डिपार्टमेंट का भी मशकूर हूँ और बल्दिया और दीगर डिपार्टमेंट्स ने